Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें। सबक का नाम है एक आरज़ू। यूनिट नंबर 1 है और सबक नंबर 2 है। मौजू है एक आरज़ू। एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की नज़म है। ये उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए जब कोशिशें कर रहे थे उस वक्त लिखी थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई है, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि वो क्या क्या चाहते हैं, वो कैसा मुल्क चाहते हैं। और वही उनकी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों ने जो अपना मकाम खो दिया है वो दोबारा से हासिल करें। और आखिर इस नज़म के आखिरी जो अशार हैं ना, वो अपने ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं कि उनका ख्वाब क्या है और उसकी ताबीर क्या है, कि वो क्या चाहते हैं कि उनका मुल्क कैसा हो। और वो इस ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, ये उनकी खुली आंखों का ख्वाब है। तो चले पढ़ते हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इकबाल कहते हैं कि दुनिया की महफिलों से मैं तंग आ गया हूँ, मैं उकता गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या रब, मैं दुनिया की महफिलों में अब मेरा दिल नहीं लगता, मैं बेजार हो गया हूँ। लुत्फ़ अंजुमन, लुत्फ़ मज़े को बोलते हैं, अंजुमन महफिल का। अब महफिल का क्या मज़ा, उस महफिल में बैठने का क्या मज़ा जब आपके दिल खुश नहीं है, जब आपको अंदरूनी खुशी मैसर नहीं है, तो ज़ाहिर तौर पे क्या आपको मज़ा आएगा, आप क्या उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये इकबाल मायूसी के आलम में बता रहे हैं कि अब उनके दिल में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उदासी चाहिए, बहुत ज़्यादा उदास हुआ है। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। कहते हैं मैं चाहता हूँ खामोशी हो, मरता हूँ खामोशी पे। उनको अब खामोशी चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि उन एक पुरसकून सा गोशा हो, पुरसकून सी जगह हो। इसके लिए वो कह रहे हैं कि दामन में कोह पहाड़ को बोला जाता है, कि एक छोटी सी झोंपड़ी हो, किसी खामोश सी जगह पे, पुरसकून सी जगह पे हो, और वो वहाँ पे अकेले हों, रब से गुफ्तगू करें, रब से बातें करें। लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरशों में बाजा समझ रहा हो। अब इकबाल कहते हैं कि मैं कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ, कि दुनिया से मैं उकता गया हूँ। और वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो जिस जगह पे हूँ वहाँ पे खामोशी हो। लज्जत सुरूद, सुरूद नगमा होता है कि ऐसा नगमा हो, ऐसा साज़ बज रहा हो जैसे चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ हो, चिड़ियाँ चहचहा रही हों, चिड़ियों के बोलने की आवाज़ हो, और चश्मे का शोर, यानी इतनी खामोशी हो कि जिसमें सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दें, परिंदों की आवाज़ें सुनाई दें, और चश्मे की आवाज़ ऐसे महसूस हो जैसे कोई मौसीकी बज रही हो, जैसे कोई साज़ बज रहा हो। बहुत अच्छा सा उसका तासुर वो बयान कर रहे हैं। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, कहते हैं मेरा पैगाम छोटा सा है, ऐसा जैसे कि जब फूल है, फूल बनने से पहले जब कली खिलती है तो उसकी जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ जो पैगाम दे रही होती है ना, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा है। अगरचे ये मेरा पैगाम छोटा सा है, ये मेरी बात छोटी सी है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी दुनिया है। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, अपना अलग घर चाहते हैं। जो हम अपना घर होता है, बेशक वो छोटा सा हो, लेकिन वो हमारे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर होता है। हमारे लिए वो हमारा दुनिया जहान ही होता है। हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जडवत खलवत में वो अदा हो। ने अब इकबाल अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पे बेशक बहुत ज़्यादा सहूलतें ना हो, यानी सराहने की जगह हम हाथ ही इस्तेमाल कर लें। बिस्तर बेशक जो है ना वो सब्ज़े का हो, घास पर हो। ऐसी खामोशी हो, ऐसी तन्हाई हो जिसमें शोर भी जो है ना वो जिससे घबरा जाए। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, यानी मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपना मुल्क चाहिए जहाँ पे हर जो बुलबुल भी है ना वो भी मुझसे मानूस हो, नहीं मुझे किसी चीज़ का डर ना हो, मैं हर काम आज़ादी से कर सकूं। नन्हे से दिल में इसके खटका ना कुछ मेरा हो, खटका डर,
یعنی اس کے دل میں کوئی میرے لیے ڈر خوف نہ ہو اور میرے دل میں اس کا کوئی ڈر خوف نہ ہو. یعنی مجھے آزادی چاہیے کہ میں آزادی سے سانس لے سکوں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے ملک میں کیسی کیسی سہولتیں ہوں, کیا کیا چیز ان کو میسر ہو. صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں, یعنی ایسی جگہ ہو, ایسا ہو کہ دونوں جانب سڑک ہو, گلی ہو یا جو بھی علاقہ ہو, اس کے دونوں طرف پھول بوٹے ہرے ہرے لگے ہوں. ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو, اتنا شفاف پانی ہو کہ اس میں ہر چیز کا عکس ایسے معلوم ہو جیسے گویا قدرت نے تصویر کشی کی ہے, تصویر کھینچی ہو. دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ کہ پہاڑوں کو دیکھنے کا منظر, پہاڑ اتنے خوبصورت, اتنے دل کو بھانے والے, اتنے اچھے ہوں, پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو, کہ پانی موجوں کی صورت ادھر ادھر جا رہا ہو, ایسے معلوم ہوتا ہو کہ پانی بھی کا نظارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے. آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ, یعنی زمین جو ہے وہ سبزے سے بھری ہوئی ہو, پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو, پانی چمک رہا ہو, موتیوں کی طرح سے پانی ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دے, جیسے شبنم کے قطرے چمک رہے ہیں یا پانی بوندوں کی صورت میں ان پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اقبال یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا وطن چاہیے, اپنا ملک چاہیے, اور وہاں پہ ان کو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں, اور یہ نظارے وہ آزادی کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکیں. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی, جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. یہ اب بہت خوبصورت منظر اقبال بیان کر رہے ہیں کہ پانی میں جو پھولوں کی ٹہنی ہے وہ اس طرح سے جھکی پڑ رہی ہو جیسے کوئی خوبصورت یا حسین منظر, کوئی آئینہ دیکھ رہا ہو, شیشہ دیکھ رہا ہو. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو, سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. یہاں پہ شام کی دلہن کہا جا رہا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی طرف ایک سرخی سی چھائی ہوتی ہے جس کو شفق بولتے ہیں, اس وقت کو کہا جا رہا ہے, اس وقت کو مہندی لگانے کا, سرخی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو, یعنی پھول جو عکس پڑ رہا ہے, وہ جو روشنی پڑ رہی ہے وہ پھولوں کو ایسا رنگ عطا کریے, یا پھولوں کو قبا, پرہن یا لباس کو بولتے ہیں کہ پھولوں کا جو پرہن ہے, پھول ایسے لگتا ہے کہ پھولوں نے سنہری مائل یا سرخی لیے ہوئے سنہری مائل لباس پہن لیا ہے. راختوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم. اب یہاں پہ اقبال مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو چلتے چلتے تھک جائیں, اگر ان کو اکتا جائیں, اگر وہ امید چاہتے ہیں, اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. اقبال کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو میرے خواب ہیں نا, یہ ان کے لیے میرے جو خواب ہیں جو پورے نہیں ہو رہے, یہ ان کے لیے امید کا کام کرتے ہیں. میرے ان خواہشوں کو, میری آرزوئیں ان کے لیے راستے کا سا کام کریں گی کہ میرے ان آرزوؤں کو, میرے ان خوابوں کو, میری ان خواہشوں کو وہ اپنے لیے راستے کے طور پہ استعمال کریں, اور خواب غفلت سے جاگیں اور اپنا وطن واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں. بجلی چمک کے ان کی کٹیا میری دکھا دے, بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے, کہ بجلی چمکتی ہے تو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور ہمیں سب دکھائی, ایک منٹ کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے ہمیں دکھائی دیتا ہے. جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو, جب بارش کا موسم ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو ایک منٹ کے لیے, ایک لمحے کے لیے وہ سارا منظر روشن ہو جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ جو میری شاعری ہے نا, جو میرے الفاظ ہیں, جو میرے خواب ہیں نا, ان کے لیے یہ بجلی کی چمک کا سا کام دے رہے ہیں کہ اس میں, اس کی روشنی میں وہ اپنی منزل کا تعین کریں اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے جستجو سے, محنت سے, لگن سے کوشش کریں. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن, میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہے. اب اقبال نے نا وہ کوئل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو پرندے چہچہاتے ہیں, وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک طرح کا
ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو، رب کو یاد کرو، صبح کا وقت ہو گیا، رب کو یاد کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہے. یعنی ہم دونوں کا پیغام ایک ہی ہے. وہ بھی خواب غفلت سے جگا رہی ہے اور میں بھی خواب غفلت سے جگا رہا ہوں. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. دیکھیے جس وقت ہے نا وہ اوس گر کے ہر پھولوں کو، پودوں کو وضو کرواتی ہے، اسی طرح سے جو میرا رونا ہے، جو میری آہو زاری ہے، وہ میرے لیے وضو ہے. اور نالا جو میری فریاد ہے وہ میری دعا ہے. میری فریاد کیا ہے؟ میری فریاد یہ ہے کہ میں اپنا الگ وطن حاصل کروں، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگاؤں اور ان کو اس بات کی طرف مائل کروں کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے کہ اتنی خاموشی ہے کہ میری آواز اتنی بلند ہے، بہت ہی زیادہ اونچی آواز ہے. تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہے. کہتے ہیں کہ جو میری آواز ہے نا، جو میرے الفاظ ہیں، جو میرا پیغام ہے، جو قافلے ہیں نا، ان کے لیے میرا پیغام راستے کا کردار ادا کر رہا ہے. کہ میرا جو پیغام ہے وہ ان کو راستہ دکھا رہا ہے کہ ان کی منزل کہاں ہے، ان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ دکھا رہا ہے. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. ہر درد مند ایسا دل جس کے اندر درد ہو، وہ میرے رونے کو، جو میری خواہش ہے کہ ہم مسلمان غفلت سے جاگ جائیں، تو میرا یہ رونا رہنا یہ ہر انسان کو رلا سکتا ہے. جو بے ہوش پڑے ہوئے، جنہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز کھو رہے ہیں، وہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ کوئی ان کو آ کے جھنجھوڑے گا، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو سوئے پڑے ہیں، میرا یہ پیغام ہے. ہو سکتا ہے میرے اس پیغام کو سن کر، میرے اس خواب کی تعبیر کو سن کر، جو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس کو سن کر وہ جاگ جائیں، خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے کوشش کریں. اور یہ ہم آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے وقار کو بھلائے بیٹھے ہیں، ہم اپنی تعلیمات کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو رہے ہیں، اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. اب اس سبق کی مشق دیکھیں، صفحہ نمبر 16 پر ہے. الفاظ مانی ہے، ذخیرہ الفاظ. سب سے پہلا لفظ ہے ساغر. ساغر کا مطلب ہوتا ہے پیالہ. دوسرے نمبر پہ ہے جلوت. جلوت یعنی مجمع. خلوت تنہائی. دل فریب دل کو اچھا لگنے والا، دلکش. قبا لباس کو بولا جاتا ہے یا پیرہن. سرود سرود نغمہ یا گیت. درا شاہراہ یا راستہ. سو سو ہوتا ہے سمت یا جانب یا طرف. ہم نوا ہم آواز. ان الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. اور اگلا سوال ہے تشریح کرنی ہے اشعار کی. آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ تشریح کریں گے، اس کا مرکزی خیال لکھیں گے، اس کا خلاصہ لکھیں گے. اور یہ تمام کام آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اپنی اردو کی کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے.